तलिस्म होशरुबा किस्त नंबर 16। हरीफ ने रिज्म के इरादे से जंग का तिबल बजाया। मारूख ने हुक्म दिया कि हमारे लश्कर में भी तिबले जंग बजाए जाएं। खुदा हमारी हिफाजत करे। फौरन अफसरों ने नक्कारों को जोर से बजाया। हर एक खबरदार हुआ और लड़ाई की तैयारी में मसरूफ हो गया। रात के 4 पहर साहिरों के जादू और बहादुरों के असलहे की तैयारी का शोर था। आखिर वो वक्त आया जब दिन की मुशाता ने आलिम को आईनाए खुर्शीद दिखाया और उरूसे दहर की मांग को संदल से भरकर दुनिया को रोशन कर दिया। रोहतास खुद सबसे पहले मैदान में उतरा। रोहतास ने कहा, मर्दों का सिर्फ नाम बाकी रहता है। उसने पत्थर बरसाए, बहादुरी दिखाते हुए ललकारा, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे और मेरे सहर का जवाब दे। साहिर मुलाजमान मारूख ने मुकाबला शुरू किया। रोहतास ने सहर पढ़कर हाथ हिलाया तो सहरा से हजारों परिंदे और दरिंदे नमूदार हुए। ये परिंदे मारूख के लश्कर के सिरों पर बैठ गए। जिसके सिर पर जानवर बैठा वो फौरन दरख्त बन गया। उसके पत्ते हरे हरे निकल आए, गुल खिले और टहनियां झूमने लगी। परिंदों ने हमला किया और महर, शकील और दीगर साहिर अपने जादुई साज बजाते रह गए। मलिका बहार जो ताऊसी तख्त पर सजी सवरी बैठी थी ने सोचा, ये सहर नहीं बल्कि रोहतास का तंज है कि वो सबको दरख्त बना रहा है। वो तख्त से उतरी, अपना दुपट्टा संभाला और रोहतास के सामने आई। उसने अपने जूड़े से एक जादुई डिबिया निकाली जिसमें हाथी दांत की एक खूबसूरत तीली थी। बहार ने अपनी उंगली काटकर तीली पर खून लगाया और कहा, सामरी की ये तीली मैंने इसी दिन के लिए रखी थी। ये परिंदों को मेरे लश्कर पर हमला करने से रोकेगी और इंसानों को दरख्त बनने से बचाएगी। बहार ने तीली को सर पर रखा तो वो फौरन गायब हो गई। फिर सबने देखा कि एक बड़ा जाल हवा में फैल गया जो मंजिल बा मंजिल फैलता चला गया। रोहतास के शहर के तमाम परिंदे उस जाल में फंस गए। बहार तीली हाथ में लिए जानवरों को निकाल निकाल कर हलाक कर रही थी। वो उनका खून परिंदों पर छिड़कती और जो इंसान दरख्त बन गए वो दोबारा इंसान बन गए। रोहतास ने यह माजरा देखा और सोचा कि बहार ने सबको इंसान बना दिया है। अब अगर वो जंग के लिए आई तो उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। उसने चादर जमशेद निकाली और हवा में उड़कर लश्कर में जा पहुंचा। वहां उसने चादर झाड़ी तो मलिका बहार बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहतास ने फिर से चादर लहराई। उसी वक्त बहार, महर, नाफरमान और दीगर सरदार होश में आ गए। जब तमाम सरदार जिनमें मलिका बहार, मारूख, माजबीन, शकर, सुरखमो, शकील और दिल आराम शामिल थे, होशियार हुए तो लश्कर जंग के लिए तैयार हो गया। रोहतास के चादर हिलाते ही वो सारे दोबारा बेहोश होकर गिर पड़े। साहिरों ने हजारों दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रोहतास ने हुक्म दिया, आज सब कयाम करें क्योंकि मैं लड़ाई से थक गया हूँ। कल मैं सबको लेकर शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। उसने तमाम कैदियों को कैद किया और पहरेदार मुकर्रर कर दिए। रोहतास अपनी बारगाह में अकड़ कर तख्त पर बैठा और अपने खादिमों से कहा कि शहर की सबसे खूबसूरत रक्कासा को बारगाह में लेकर आओ। फिर सहर पढ़कर अपना हाथ हिलाया और कहा, सिवाय उस रक्कासा के कोई इस बारगाह में ना आए वरना बेहोश हो जाएगा, क्योंकि मुझे अय्यारों का खौफ है, इसीलिए ये सहर पढ़कर फूंक रहा हूँ। अय्यार दूर से ये सब देख रहे थे। वो मुबद्दिल सूरत लश्कर में दाखिल हुए। जरगाम ने एक खिदमतगार को अपने पास बारगाह से अलग किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब वो अलग हुआ तो जरगाम ने उसे बेहोश करके उसका पैरहन उतार लिया और उसकी सूरत बनाकर बारगाह के करीब आया। जब वो अंदर जाने लगा तो साहिरों ने मना किया। जरगाम ने कहा, तुम जानते हो कि मैं किस लिए आया हूँ। ये कहकर उसने बारगाह में कदम रखा, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहतास ने उसे उठाया, सहर पढ़कर फूंका तो जरगाम का रोगने अय्यारी उड़ गया। रोहतास ने उसे असल सूरत में कैद कर लिया और अपनी रक्कासा के साथ इख्तिलात करने लगा। उसी वक्त जासूस एक खूबसूरत खादिम के रूप में बारगाह के करीब आया। उसने खिदमतगारों से कहा कि मैं नौकरी मांगने आया हूँ। शहनशाह अकेले हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं उनसे मुलाकात करूं। खिदमतगारों ने कहा कि अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर कोई खफकी या ख़तरा हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
جاسوس نے کہا میں اپنی بات کہہ کر ابھی آتا ہوں۔ اس نے بارگاہ میں قدم رکھا، ابھی تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ روہتاس نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ سحر پڑھ کر اس کا روگ نے عیاری ہٹا دیا اور کہا عیار اب صورت بدل کر آنے لگے ہیں۔ ادھر برق فارنگی روہتاس کے خیمے کے اطراف میں پھر رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ 2 عیار اندر گئے اور پکڑے گئے۔ اس کا ماتھا ٹھٹک گیا۔ روہتاس کے خیمے کے پاس ایک بائی جی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نائکا کا ملازم چلم لے کر پھر رہا تھا۔ برق فارنگی نے اس ملازم کو کان سے پکڑ لیا اور پوچھا تو میرا کتا کیوں پکڑ کر لے گیا تھا؟ ملازم نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، مگر برق فارنگی اسے گھسیٹ کر کونے میں لے گیا اور اسے بے ہوش کر کے باندھ دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نائکا کا دوسرا ملازم اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا اور برق جو کہ پہلے ملازم کے روپ میں تھا اس کو دیکھ کر کہا بائی جی نے تجھے چلم بھرنے کے لیے بھیجا تھا۔ برق نے کہا وہ آگ نہیں مل رہی تھی، ابھی چلم لے کر آتا ہوں۔ اسی دوران بائی جی یعنی ناچ گانے کے لیے روہتاس کے خیمے میں چلی گئی۔ برق فارنگی بھی اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے اندر چلا گیا اور روہتاس کے سحر کے زیر اثر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے بھی باندھ کر قید کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عمرو عیار سبار فتار عیارہ کا بھیس بدل کر آیا اور خدمتگاروں سے کہا کہ روہتاس کو خبر کرو میں افراسیاب کا حکم نامہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے لفافے میں صفوف بے ہوشی بھر دیا۔ خدمتگاروں نے کہا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر عمرو عیار چونک گیا کہ ضرور اندر کوئی نہ کوئی خطرہ ہے۔ اس نے باہر سے ہی پکارا اے روہتاس باہر آ، میں شہنشاہ افراسیاب کی قاصدہ ہوں، افراسیاب کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ روہتاس گھبرا کر جلدی سے باہر آیا اور بولا آئیے اندر آ جائیے۔ سبار فتار نے کہا واہ میاں، ہر ایک کو اپنے خیمے میں بلا جھجک بلا رہے ہو، کیا تمہیں عیاروں کا کوئی ڈر نہیں؟ روہتاس بولا ایسی کوئی بات نہیں، میرا خیمہ سحر زدہ ہے، جو کوئی عیار اندر آئے گا بے ہوش ہو جائے گا۔ سبار فتار نے چہک کر کہا اس لیے مجھے اندر بلا رہے ہو کہ میں اوندھے منہ گر کر اپنے دانت توڑوا لوں؟ میں بھی تو عیارہ ہوں۔ روہتاس شرمندہ ہو کر بولا میں سحر ختم کیے دیتا ہوں، آ جائیے۔ روہتاس سبار فتار نکلی کو اندر لایا۔ عمرو عیار نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا اور جلدی سے دبا دیا۔ صفوف بے ہوشی کا غبار اڑا اور روہتاس بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سامنے تخت پر نائکا بیٹھی تھی۔ عمرو نے اس کی ناک پر بھی بے ہوشی کا غبار مارا، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو نے لپک کر روہتاس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے مرتے ہی شور بلند ہوا تو عیار اس کے جادو سے آزاد ہو گئے۔ برق فارنگی نے جلدی سے روہتاس کے تھیلے سے چادر جمشیدی نکالی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر ماروخ اور دوسرے ساحران لشکر بھی روہتاس کے سحر سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے فضا میں اڑ کر روہتاس کے لشکر پر قیامت ڈھا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے روہتاس کا سارا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ عمرو عیار نے بھاگ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس نے عیاروں کی خاص سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سن کر زرغام اور جاسوس فوراً استاد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ برق فارنگی جو چادر جمشیدی لے کر آیا تھا جان بوجھ کر سامنے نہ آیا کہ کہیں استاد چادر جمشیدی واپس نہ مانگ لے۔ عمرو عیار نے جاسوس اور زرغام سے پوچھا چادر جمشیدی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا استاد قسم لے لیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ چادر جمشیدی برق فارنگی لے گیا ہے۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا برق فارنگی کو تلاش کرنے لگا۔ ادھر برق نے یہ سوچا کہ چادر جمشیدی عمرو عیار کو پیش نہ کرے، کیونکہ عمرو عیار کے پاس تو زنبیل اور سلیمانی کمبل پہلے سے ہی موجود ہے، لہٰذا اس کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ ساحروں کے سحر سے محفوظ رہ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ طلسم ظاہر میں رہا تو عمرو عیار سے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا، لہٰذا اس نے استاد سے بچنے کے لیے طلسم باطن کا رخ کیا۔ ادھر سرسر نے جب روہتاس جادوگر کے مرنے کا شور سنا تو سر پیٹ لیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی شاگردہ سبار فتار کو کہا کہ تم گنبد نور کی طرف جاؤ، میں عمرو کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اگر آج ہم نے کوئی ہنر نہ دکھایا تو شہنشاہ کے دربار میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ سرسر ماروخ کے لشکر کی طرف چل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ عمرو ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر ایک بلند مقام پر کھڑا ہے اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ سرسر سمجھ گئی کہ عمرو برق فارنگی کو
تلاش کر رہا ہے۔ سرسر نے عمر و عیار کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ عمر سرسر کو برق فارنگی سمجھ کر غافل ہو گیا، کیونکہ سرسر نے برق فارنگی کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ آخر وہ بھی تو عیارہ تھی۔ اسی لمحے سرسر نے عمرو کے پاؤں پٹک کر اسے گرا دیا اور صفوف بے ہوشی پھونک کر عمرو کو بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے چادر عیاری بچھا کر عمرو کو باندھ کر گٹھری سا بنا لیا اور دوڑ کر طلسم باطن کی طرف چل پڑی۔ ادھر برق فارنگی نے سبار فتار کو گنبد نور کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے سرسر کی صورت اختیار کی اور قریب جا کر اسے آواز دی، سبار فتار، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ سبار فتار دھوکے میں آ گئی اور قریب آ کر بولی، کہو سرسر۔ برق فارنگی سرگوشی کے انداز میں بولا، ادھر دیکھو، جاڑی میں میں نے ابھی وہاں برق فارنگی کو چھپتے دیکھا ہے۔ سبار فتار نے گھبرا کر جاڑی کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے برق فارنگی نے اس کے چہرے پر حباب بے ہوشی مارا۔ سبار فتار چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ برق فارنگی نے عیاری کی چادر میں سبار فتار کو عمر و عیار کی شکل بنا کر باندھا اور گنبد نور کی طرف چل پڑا۔ چادر جمشیدی کی وجہ سے سب سحر باطل ہو گئے۔ برق فارنگی آرام سے دریائے خونروان سے گزر کر شہر ناپرسان میں داخل ہو گیا۔ وہاں کسی نے اسے نہ روکا، بلکہ ایک نے پوچھا، بی بی صاحبہ، سبار فتار کس کو لائی ہو؟ اس نے جواب دیا، عمرو کو۔ پھر وہ گنبد نور پر چڑھ گئی۔ افراسیاب وہاں تخت پر بیٹھا تھا اور ہزاروں ساحر ملازم اور رفیق اس کے ساتھ موجود تھے۔ شہنشاہ اپنے تخت پر جلوہ گر تھا۔ سبار فتار نے آ کر سلام کیا اور عمرو کو سامنے رکھ دیا۔ افراسیاب نے پوچھا، کیا یہ باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، عمرو کو پشتارے میں باندھ کر لائی ہوں۔ اسی دوران سرسر جو عمرو کو پکڑنے آئی تھی وہاں پہنچ گئی۔ برق نے افراسیاب سے کہا، حضور، میں نے عمرو کو اکیلا پکڑا ہے، مگر اس کے پیچھے سرسر کی شکل بنا کر کوئی عیار آیا ہے، حکم دے کے گرفتار کر لیا جائے اس کو۔ اسی دوران سرسر ہانپتی کانپتی آئی اور دیکھا کہ عمرو کھڑکی کے ستون سے باندھا ہوا ہے، تو افراسیاب کے حکم پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نقلی سرسر نے کہا، یہ عمرو عیار ہے، لہٰذا افراسیاب نے اصلی سرسر کو بندھوا دیا اور عمرو کو آزاد کر دیا۔ اصلی سرسر نے رہائی کے بعد کہا، حقدار کو سزا اور ناحق کو آزادی مل گئی ہے۔ ادھر عمرو نے جال اٹھا کر سارا مال سمیٹ لیا اور افراسیاب کے تخت پر چڑھ گیا۔ پھر ہزاروں طلسموں سے بچتے ہوئے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ دوسری طرف برق بھی موقع پا کر شہر سے بھاگ نکلا۔ ساحروں نے جادو کیا، مگر چادر جمشیدی کی طاقت نے ان کے سحر کو ناکام بنا دیا۔ جو ساحر عمرو کو پکڑنے آئے تھے ان کے جسم سے آگ نکلنے لگی اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ پھر افراسیاب نے سرسر کو آزاد کیا۔ برق اور عمرو نے شہر ناپرسان میں لوٹ مار شروع کر دی۔ عمرو نے دکانوں پر حملہ کیا، فرش سے لے کر سامان تک سب کچھ لوٹ لیا۔ غافلوں نے جلدی سے دکانیں بند کی۔ ایک راہگیر نے چیخ کر کہا، ارے بھائی، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ کسی نے جواب دیا، عمرو شہر میں آ گیا ہے اور لوٹ مار کر رہا ہے، شاید اکیلا نہیں ہے بلکہ فوج ساتھ لایا ہے۔ یہ سن کر لوگ بھاگنے لگے۔ راستے میں ایک شخص چیخا، فوج آ گئی، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر کوئی اپنی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر دوڑ رہا تھا۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، مگر بہادر جنگجو ہتھیار سنبھال کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگ اپنے فوجیوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ مقابلے کے لیے نکل آئیں۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عمرو اور برق ہر طرف لوٹتے پھر رہے تھے۔ ایک عجیب سی قیامت کا سما پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی کھڑا ہو کر واویلا کر رہا تھا۔ عورتیں رو پیٹ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ اپنا سامان لپیٹ کر بھاگنے کی فکر میں تھے۔ کوئی تہہ خانے میں چھپ گیا، کوئی جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ افراسیاب نے ساحروں کو حکم دیا کہ وہ جا کر مقابلہ کریں۔ ملکہ حیرت نے سحر پھونکا۔ بہت سے اژدہے پیدا ہوئے جو شہر میں جا کر لوگوں کو نگلنے لگے۔ عمرو نے دانیالی چھتری میں پناہ لی اور برق نے جمشیدی چادر اوڑھ لی۔ ملکہ حیرت نے دعویٰ کیا کہ اس کے جادوئی اژدہوں نے سارے دشمنوں کو نگل لیا ہے۔ اتنے میں ایک ساحر نمودار ہوا۔ اس نے کمر پر ایک گٹھری باندھ رکھی تھی۔ اس ساحر نے افراسیاب سے کہا کہ وہ عمرو کو گرفتار کر کے لایا ہے۔ وہ گٹھری کی گرہیں کھولنے لگا۔ سب جھک کر دیکھنے لگے، لیکن اس نے افراسیاب کے سر پر دھول جمائی۔ پھر نعرہ لگایا، میں برق ہوں۔ وہ تاج اٹھا کر
بھاگ نکلا۔ برق نے اچھل کر افراسیاب کے سر پر پھر سے دھول مچائی۔ سنت نے جادو پڑھا اور سوائے افراسیاب اور حیرت کے سب بے ہوش ہو گئے، لیکن برق اور عمروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ہوشیار رہے۔ تب شمیمہ آئی اور سلام کر کے الگ کھڑی ہو گئی۔ شہنشاہ نے کہا جاؤ اور عمروں کو گرفتار کرو۔ اس نے عرض کیا حضور اگر تدبیر سے کام لیا جائے تو عمروں گرفتار ہو سکتا ہے، ذرا تخلیہ چاہتی ہوں۔ افراسیاب نے تخلیہ کیا۔ اسی لمحے شمیمہ نے نعرہ لگایا میں برق ہوں۔ در حقیقت وہ بھی ایک عیار، اور افراسیاب کا تاج جھپٹ کر آنن فانن بھاگ کھڑا ہوا۔ وزیر سرمایہ برف انداز نے سحر کیا تو برف کی سلیں گرنے لگیں، سردی بڑھ گئی اور سب کے جسم کانپنے لگے۔ شہر میں افراتفری مچ گئی۔ سرمایہ نے کہا برق اور عمروں مر گئے ہوں گے اور پھر اپنا سحر رد کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک بد شکل دوڑتا ہوا آیا اور چلایا حضور ابھی برق عیار فرار ہو کر ادھر آیا ہے۔ افراسیاب نے حیرت سے کہا کہاں؟ ساحر چلایا وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ افراسیاب نے پلٹ کر دیکھا، برق عیار نے جست لگائی اور افراسیاب کے سر پر دھول رسید کرتے ہوئے تاج جھپٹ کر یہ جا وہ جا۔ یہ چوتھا شاہی تاج تھا جو برق لے گیا۔ اسی وقت وزیر افراسیاب باغبان قدرت نے گلے سے ہار توڑ کر پھینکا۔ چاروں طرف پھولوں کے تختے نمودار ہوئے، ان میں سے لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے نکلے اور عمروں اور برق کو ڈھونڈنے لگے۔ پہلے کی طرح عمروں نے دانیالی چھتری اور برق جمشیدی چادر کی وجہ سے بچ گیا۔ پرندے شہر کے لوگوں کے سروں پر بیٹھنے لگے۔ لوگ ان پرندوں کی وجہ سے دیوانے ہو گئے اور نعرے لگانے لگے، شعر پڑھنے لگے۔ سب صحرا کی طرف چل پڑے۔ شہر میں عجیب حالات پیدا ہو گئے۔ کوئی ایک دوسرے کے گلے مل کر پیار کر رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا۔ باغبان کو آخر کار سحر روکنا پڑا، لیکن عمروں اور برق کا پتہ نہ چلا۔ اچانک برق اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ افراسیاب نے اسے دیکھ کر کچھ جادو پڑھا۔ سب نے دیکھا کہ ایک بڑا آئینہ نمودار ہوا جس میں افراسیاب کی تصویر جھلکنے لگی۔ برق نے 2 پتھر اٹھا کر مارے، لیکن وہ پتھر پلٹ کر اسی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر ابری کے کوہ اور اس کے چوتھے وزیر نے سنگریزوں پر سحر پڑھا۔ بڑے بڑے پہاڑ زمین سے اٹھ کر برق کی طرف بڑھے، لیکن چادر جمشیدی کی وجہ سے وہ پہاڑ کنکر بن گئے۔ شہر کے لوگ ان پہاڑوں کے نیچے دب گئے اور ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ یہ دیکھ کر ابریک نے گھبرا کر سحر پڑھنا بند کر دیا۔ عمرو عیار جو سلیمانی کمبل اوڑے پھر رہا تھا، اس نے کمبل اتار کر خود کو ظاہر کیا اور افراسیاب کے عین مقابل دانیالی چھتری تان کر بیٹھ گیا۔ افراسیاب اور سارے دربار کے ساحر دیکھ رہے تھے کہ عمرو ایک بہت بڑی شاہانہ چھتری کے اندر بڑے پلنگ پر نیم دراز ہے۔ نیم باز آنکھوں سے افراسیاب کو دیکھ رہا ہے اور پریاں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں۔ افراسیاب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ عمرو عیار ایک بہت بڑا ساحر ہے۔ افراسیاب نے پکارا کہ کوئی جادوگر ہے جو بڑھ کے عمرو عیار کا مقابلہ کرے۔ ایک ساحر تمتراک جادوگر جادو پڑھتا ہوا دانیالی چھتری میں داخل ہوا اور چھتری کی برکت کی وجہ سے وہ الٹ گیا، ٹانگیں نیچے سر اوپر۔ عمرو نے انگیٹھی سلگائی اور کوئلے گرم کر کے اس کے بدن سے ایک بوٹی کاٹی اور بھوننے لگا۔ عمرو نے کہا آج میں تیرے تکے کباب بناؤں گا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی وکواک جادوگر منت کرنے لگا، تمتراک جادوگر کو چھوڑ دے، میں تجھے 5000 اشرفیاں دوں گا۔ عمرو نے تمتراک جادوگر کی زبان کاٹ کر دانیالی چھتری کے باہر پھینک دی اور اشرفیاں اٹھا لیں۔ وکواک نے جادوئی منتر پڑھنے شروع کیے، مگر دانیالی چھتری پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمرو نے چھتری کو مختصر کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ برق بھی چادر جمشیدی اوڑے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسی وقت آندھیاں چلنے لگیں اور افراسیاب کی سواری نمودار ہوئی۔ اب سب کو پتا چلا کہ جو سامنے تھا وہ در حقیقت افراسیاب نہیں تھا، بلکہ اس کی شبیہ تھی۔ اصلی افراسیاب نے کتاب سامری دیکھی کہ عمرو عیار پر دانیالی چھتری کی وجہ سے کوئی ساحری اثر نہیں کر رہی ہے اور برق عیار کے پاس چادر جمشیدی ہے۔ یہ احوال دیکھ کر افراسیاب نے تالی بجا کر دستک دی کہ ایک ہم شکل حاضر ہو۔ افراسیاب کا ہم شکل ظاہر ہوا اور افراسیاب غائب ہو گیا۔ ملکہ حیرت اور شہنشاہ افراسیاب کے ہزاروں ہم شکل تھے۔ طلسم کے اسرار و رموز کے مطابق جب تک یہ سارے ہم شکل نہ مرتے
یا طلسم کشا افراسیاب کا خاتمہ نہ کر دے، کوئی عیار افراسیاب کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ افراسیاب نے اپنے ہم شکل کے ذریعے سرسر عیار پر برہم ہونا شروع کیا اور کہا کہ دشمن عیار دھن دھناتے پھر رہے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کر رہی ہو۔ سرسر نے کہا حضور، میں تو عمرو عیار کو گرفتار کر کے لائی تھی، آپ نے برق کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ دیا، تو اب آپ جو حکم کریں وہی ہوگا۔ افراسیاب نے کہا برق چادر جمشیدی کی وجہ سے دریائے خونروان کے پار جا سکتا ہے، لیکن عمرو وہاں نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اگر وہ اسی دروازے سے نکلے گا جہاں سے اس نے شہر میں داخلہ لیا تھا تو ہمارا لشکر اسے پکڑ لے گا۔ افراسیاب نے حکم دیا کہ عمرو جہاں بھی نظر آئے اسے وہاں گرفتار کر لیا جائے۔ پھر افراسیاب نے دربار سے مخاطب ہو کر کہا کیا سخت مشکل ہے، جس کو بھی بہار کو لینے کے لیے بھیجتا ہوں وہ مارا جاتا ہے، کوئی بہار کو پکڑ کے نہ لا سکا۔ اچانک ایک صاحب نمرود نے اٹھ کر کہا بہار کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ شہنشاہ کے ملازمین اسے پکڑ نہ سکے، میں ابھی جا کر اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ افراسیاب نے کہا اچھا جاؤ، فوج اور لشکر ساتھ لے جاؤ۔ نمرود نے جواب دیا بہار اس قابل نہیں کہ اس کے لیے فوج لے جاؤں، میں تنہا جا کر بارگاہ میں گھس کر اسے پکڑ لوں گا۔ ادھر سرسر عمرو کی تلاش میں نکلی۔ طلسم ظاہر کے 40 دروازے تھے۔ سرسر نے سوچا کہ عمرو انہی میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر برق عیار چادر جمشیدی کی وجہ سے طلسم سے باہر نکل گیا۔ وہاں شمیمہ، صنوبر اور تیز نگاہ اس کی طاق میں تھیں۔ انہوں نے اسے گھیر لیا، ان کے درمیان خنجر کے بار چلنے لگے۔ اسی وقت جانسوس بھی آ گیا اور دونوں لڑتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ برق ایک طرف چلا گیا اور جانسوس دوسری طرف۔ برق نے سوچا کہ چادر میرے پاس ہے، اس لیے الگ رہتا ہوں، وہ کٹ کر جنگل کی طرف نکل گیا، جبکہ عیار بچیوں نے جانسوس کو پھر اکیلے کر دیا اور حملہ کرنے لگی۔ جانسوس نے نعرہ لگایا اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن شمیمہ نے دوسری طرف سے کمند ڈال کر اسے گرا دیا۔ تیز نگاہ نے بے ہوشی کا غبار پھینکا اور جانسوس کو بے ہوش کر کے پشتارے میں باندھ لیا۔ شمیمہ اور تیز نگاہ نے کہا صنوبر، تم اسے دربار میں لے جاؤ، ہم دوسرے عیاروں کو دیکھتی ہیں۔ ادھر زرغام نے صنوبر کو گٹھری باندھے جاتے دیکھا تو راستے میں پھندا لگا کر جھاڑیوں میں چھپ گیا اور صنوبر کی راہ دیکھنے لگا۔ صنوبر جھاڑی کے قریب آئی تو اسے کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے شبہ دور کرنے کے لیے آواز لگائی اے عیار، باہر آ جا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ زرغام پہلے تو ٹھٹکا مگر صبر کر کے بیٹھا رہا۔ صنوبر نے غلیل سے جھاڑیوں میں پتھر پھینکا اور دوبارہ آواز لگائی۔ اب کی بار زرغام نے سمجھا کہ شاید وہ صنوبر کی نظر میں آ گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ صنوبر دوسری طرف گھوم گئی اور غلیل میں پتھر رکھ کر جھاڑیوں کی طرف پھینکا۔ زرغام جان گیا کہ صنوبر اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے۔ آخر کار جب صنوبر آگے بڑھی تو اسی وقت اس کا پاؤں زرغام کے پھندے میں الجھ گیا۔ زرغام نے پھندا کھینچ کر صنوبر کو گرا لیا، پھر اس نے حباب بے ہوشی مارا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ زرغام نے گٹھری کھول کر جاسوس کو رہا کر دیا اور چاہا کہ صنوبر کو باندھ کر ماروخ کے لشکر میں لے جائیں، مگر اسی وقت وہاں سرسر جو عمرو کی تلاش میں پھر رہی تھی آ گئی اور ان دونوں سے الجھ گئی۔ زرغام اور جاسوس نے پلٹ کر مقابلہ کیا اور کہا اے استانی صاحبہ، استاد ہماری مدد کو آئیں گے۔ سرسر نے جواب دیا تمہارے استاد گہری غفلت میں ہیں، تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ سرسر دونوں کو دھوکہ دے کر لڑتی ہوئی صنوبر کے قریب آئی اور اس پر دافع صفوف بے ہوشی پھینک دیا، جس سے وہ ہوش میں آ گئی۔ پھر دونوں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن سرسر انہیں چکما دے کر ایک طرف چلی گئی، صنوبر بھی بھاگ گئی۔ ادھر سرسر نے دریائے خونروان کے دوسری طرف عمرو کو پھرتے دیکھا تو وہ آگے نکل گئی اور راستے میں ایک قیمتی رومال پھینک دیا۔ عمرو نے دور ایک رومال دیکھا اور اسے اٹھا لیا۔ رومال محمودی کا تھا، جس کے ایک کونے میں 50 اشرفیاں، دوسرے میں روپے، تیسرے کونے میں چکنی ٹولیاں اور الائچیاں بندھی تھیں۔ رومال سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ عمرو نے سمجھا کہ یہ طلسم باطن کے ساحروں کا ہے جو اس راہ سے گزرتے ہیں۔ اس نے اشرفیاں اور روپے زنبیل میں ڈال لیے۔ اسی لمحے رومال سے صفوف بے ہوشی اڑا اور عمرو چکرا کر گر پڑا۔ سرسر نے نعرہ لگایا اور اسے پشتارے میں باندھ کر دریا کی طرف لے گئی۔ افراسیاب کے حکم کے مطابق اسے عمرو کو گرفتار کر کے دربار میں لانا تھا،
وہ سوچ رہی تھی کہ کسی عیار بچی کو زفیل بجا کر بلا لے، لیکن اسی دوران برق نے دور سے دیکھا۔ اس نے فوراً تیز نگاہ کی شکل بنا لی، دوپٹہ اوڑھا اور پان کا لقمہ تیار کیا۔ عیاری کے خون سے بوتل بھر کر جلدی سے پاؤں اور سر پر لگایا، رگوں میں تازہ خون بھرا اور سارے بدن پہ یہ نقلی خون گرا لیا۔ سرسر نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے خون بہہ رہا ہے اور گردن پر زخم لگے ہیں۔ اس کا دل پسیج گیا۔ وہ قریب آئی اور جھک کر دیکھنے لگی کہ اچانک کچی گردن سے خون کا دھارا نکلا اور سرسر کے منہ پر جا گرا۔ اس خون میں بے ہوشی کا سفوف شامل تھا۔ سرسر چکرا کر گر پڑی۔ برق نے سرسر کا پشتارا کھول کر عمرو کو رہا کیا، پھر عمرو کی گود میں بے ہوش سرسر کو لٹایا اور دافع بے ہوشی کا سفوف پھینکا۔ دونوں کو ہوش آ گیا۔ پہلے عمرو اور بعد میں سرسر ہوش میں آئی۔ عمرو بڑے پیار سے بولا، میں قربان جاؤں آپ کی محبت پر۔ سرسر نے شرمندہ ہو کر لات مار کر عمرو نے آواز دی، کیا وصل کی رات بھی اسی طرح لاتیں مارو گی؟ مگر سرسر چھلانگ مار کے کھڑی ہو گئی۔ عمرو اور برق کے سامنے اس وقت اس کی دال نہیں گل سکتی تھی، لہٰذا اس نے چھلانگ ماری اور جنگل کی طرف فرار ہو گئی۔ خانہ تشویش اور عیار مندار کا شاہ و ساقی مطرب کے ہاتھوں سے شراب پلا رہا تھا۔ موسم عیش کا تھا۔ شباب اور غرض ثانی رحیمی پرستان کو خواب میں ڈال رہی تھی۔ اسی وقت عمرو نے برق سے کہا، اے فرزند، میں تجھ سے چادر جمشیدی مانگتا ہوں، کیونکہ صاحب قرآن کا حکم ہے کہ ایسی نادر اشیاء اور انبیاء کے تبرکات بغیر ضرورت کے استعمال نہ کیے جائیں۔ چادر ملنے پر تم شہر ناپرسان چلے جاؤ اور افراسیاب سے مقابلہ کرو۔ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے زور بازو پر اعتبار کرو۔ برق نے کہا، مجھے چادر کی حاجت نہیں، انشاءاللہ بغیر چادر کے ہزاروں ساحروں کو قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر عمرو کے حوالے کی۔ اس گفتگو کے دوران اچانک ایک خوفناک آواز آئی اور نعرہ بلند ہوا۔ نمرود جادوگر بجلی کی طرح دربار میں نمودار ہوا، ملکہ بہار کو اٹھایا اور اڑتا ہوا آسمان میں غائب ہو گیا۔ اہل دربار اور دیگر کھڑے ہو گئے اور ہزاروں ناریل اور تریاک کے پنجے مارے گئے، لیکن ساحر زبردست تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بہار کو نمرود اپنے پنجے میں دبوچ کر ایک پہاڑ پر لے گیا۔ عمرو اور دیگر عیار بھی دوڑے۔ نمرود نے پہاڑ سے نعرہ لگایا، اے نمک حراموں، نمرود نے بہار کو پکڑ لیا ہے، میں یہاں ہوں، جس میں حوصلہ ہو وہ آ کر چھین لے۔ اس نے ایک پتلا پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا، پھر وہ سحر کی طاقت سے فرش بچھا کر بیٹھ گیا اور بے ہوش بہار کو اس کی ایک طرف لٹا دیا۔